बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज के सियासी मौज़ूआत तो दो हैं। एक जनाब इमरान ख़ान साहब की वो मशहूर ज़माना घड़ी जो तोशा खाना से ख़रीदी गई, फिर वो बिकी, और अब एक उमर फ़ारूक ज़हूर नामी शख्स का दावा है कि उसने ये घड़ी फ़राह ख़ान से, जो फ़राह गोगी भी कहलाती हैं, दुबई में ख़रीदी। जबकि इमरान ख़ान साहब ये कह चुके हैं, आज भी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मैंने तो इस्लामाबाद में बेची थी, दुबई कैसे पहुंच गई। और दूसरा मौजू ये है जो बहुत ही अहम है कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है, जो कल तक, परसों तक 64% था और आज से 6-7 महीने पहले 5% था, 5% था, वो आज एक दिन में जंप करके 75% हो गया है। यानी अगर हमें चीन से, सऊदी अरब से कुछ डॉलर नहीं मिलते, 4-5 अरब डॉलर नहीं मिलते, और जो 9th रिव्यू होना था IMF का वो नहीं होता, तो पाकिस्तान एक ऐसे ग्लेशियर की तरह है जो तेज़ी से पिघल रहा है और डिफ़ॉल्ट रिस्क रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। एक दिन में 64% से 75%। पिछले हफ्ता पहले वो 52% था, फिर 64% हुआ, आज के दिन 75% है। लेकिन मैं आज इन मौज़ूआत से हट कर एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूँ जो जिसका ताल्लुक़ हमारी मशरक़ी अक़दार से है, हमारे मज़हब से है, हमारे मुआशरे से है और हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी से है। एक फ़िल्म जॉयलैंड के नाम से पाकिस्तान में बनी और एक पंजाबी की छोटी सी फ़िल्म है, लेकिन उसमें काम जो किया है वो बड़े बड़े अदाकाराओं ने किया है, जिनकी आलमी सतह पर पहचान है, जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं। और मौजू उसका जो है उसको ट्रांसजेंडर कहा जा रहा है, लेकिन बेसिकली वो मौजू हम जिन्स परस्ती है। एक ऐसी फ़िल्म जो बॉक्स ऑफिस पे हिट होने वाली फ़िल्म भी नहीं है, बड़ी फ़िल्म नहीं है, उस पर ये जो लोग हैं बाहर के, उन्होंने काम करने पर क्यों आमादगी ज़ाहिर की, वो इसके फ़िल्म के मौजू से पता चलता है। पाकिस्तान में एक बहस तवील अरसा चलती रही कि ख्वाजा सराओं के कुछ हकूक़ हैं, तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं था, और इसलिए कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, इंसान हैं। अगर वो मर्द या औरत की बजाय एक तीसरी सिन्फ से, जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको वो तमाम हुकूक मिलने चाहिए जो उनका हक़ होना चाहिए। लेकिन हम मग़रिब की तक़लीद में हमारा एक तबका जो है वो एक और नस्ल को, एक और जिन्स को, एक और सिन्फ को मुतारफ़ कराना चाहता है पाकिस्तान में, जो ख्वाजा सरा नहीं हैं, पैदाइशी तौर पर मर्द या औरत से मैलान नहीं रखते, बल्कि वो ख़ुद समझते हैं कि हमारा मैलान तबा जो हैं, अगर जो हम मर्द पैदा हुए हैं, तमाम हमारे जो हैं आज़ा, हमारे आदात, अतवार, हमारे तकाज़े जो हैं, सिनफ़ी तकाज़े, वो मर्दों जैसे हैं, लेकिन मैलान तबा मेरा जो है वो औरत की तरफ है, तो मुझे औरत तस्वुर किया जाए और मुझे औरतों में रहने की, बसने की इजाज़त दी जाए। दूसरा शख्स उसका मैलान तबा जो है वो औरतों वाला है, तो वो अपने आप को मर्द के तौर पर मुतारफ़ करना चाहता है, लेकिन दोनों हैं मर्द ही। तो ऐसी सूरत में इस एक तस्वुर को आम करने के लिए ये फ़िल्म बनाई गई है। एक ख़ानदान की कहानी है जिसका एक बच्चा जो है वो इस तरह से इस मिजाज का है, और वो अपने जद्दोजहद करता है और फिर उसको वो हुकूक दिलवाने के लिए जो कुछ होता है। बहस ये चल पड़ी है कि क्या एक शख्स जो मर्द है उसको अगर कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, माशरी तौर पर औरत का दर्जा दे दिया जाएगा, तो वो हमारे जो मशरक़ी अक़दार हैं
جو ہمارے مذہبی اور اخلاقی تقاضے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کا فیبرک ہے، اور اس سے متصادم نہیں ہوگا، اور وہ مرد ہوتے ہوئے ایسی لغو چیزوں میں ملوث نہیں ہوگا جس کی ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، مشرقی اقدار اجازت نہیں دیتی، اور اس کے کہنے پر اس کو کیوں آخر عورت شمار کیا جائے۔ جب یہ معاملہ گیا سینٹ میں اور وہاں اعتراضات اٹھایا گیا، تو اعتراض کیا کیا گیا؟ صرف یہ ہوا کہ جی ایک شرط رکھ دی جائے کہ ایسا شخص جو نادرہ میں جاتا ہے اور عورت کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پابند کیا جائے کہ وہ میڈیکل ٹیسٹ کرائے، چیک کرائے کہ واقعتاً وہ عورت کے تقاضے پورے کرتا ہے، یا صرف اس کی خواہش کو ہی قانون کا درجہ دے دیا جائے، اس کی خواہش پر ہی اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ تو اس سے انکار کر دیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی پھر ہر مرد کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ہر عورت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ بھائی ایک مرد ہے، وہ مرد کے طور پر مرد کے تقاضے پورے کر رہا ہے، تو اس کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ میں عورت ہوں۔ ایک عورت ہے، وہ نظر آ رہی ہے، تو وہ اس عورت کا اس کو ڈکلیئر ہوگی، اس کا شناختی کارڈ بنے گا، اس کو تمام حقوق عورت کے حاصل ہوں گے۔ لیکن ایک آدمی بالکل تندرست و توانا مرد نظر آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرانا چاہتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، طبی معائنہ ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ درست کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہم خواجہ سرا ہیں، وہ ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، ان پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود خواجہ سرا بننے کے لیے اپنے آپ کو بعض جسمانی اعضاء سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو خواجہ سرا نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک شخص اپنی خواہشات کے تحت ایسا کرنا چاہتا ہے، تو خواہشات کی بنیاد پر تو کسی صنف میں کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا، اس کے جو صنفی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ یہ فلم جب بنی تو سینسر بورڈ نے جوائے لینڈ کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے، NOC جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ہمارے ہاں ایک لابی ہے، NGOs ہیں جو فارن فنڈیڈ NGOs ہیں، ایک لبرل سیکولر لابی ہے جو LGBT کا جو ہے علمبردار ہیں، لیزبین، گے، بائی سیکسول اور ٹرانسجینڈر۔ انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس فلم کو تو سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے، تو سینما گھروں میں آنی چاہیے۔ وہ ایک محدود لابی، اور میں ناظرین آپ کو یاد دلاؤں کہ چند سال پہلے امریکی سفارت خانہ LGBT کے حوالے سے متحرک رہا ہے۔ وہ یہاں ایسے پروگرام کراتا رہا ہے جس میں اس ٹرانسجینڈر کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا۔ ایسے ورکشاپس ہوئی، سیمینار ہوئے، پروگرام ہوئے جس میں پروموٹ کیا گیا کہ ٹرانسجینڈر کو بھی اس ملک میں حقوق ملنے چاہیے۔ خواجہ سرا کی بات نہیں ہو رہی، خواجہ سرا کے حقوق سے کسی کو انکار ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر چکے ہیں، وہاں شناختی کارڈ بھی ان کو بن رہے ہیں، ان کو ملازمتوں میں بھی کوٹا مل رہا ہے، اور کسی شہری کو، حتیٰ کہ کسی مذہبی جماعت کو بھی اس پر اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایک نئی نسل متعارف کرائی جا رہی ہے، اس سے اندیشہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ ایک عورت جو ہے وہ کہے گی کہ میں مرد ہوں، اور وہ دوسری عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرے گی اس بنا پر کہ میں تو مرد ڈکلیئر ہو گیا، ہے عورت۔ اسی طرح ایک مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے گا، اور وہ دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، چونکہ وہ ڈکلیئرڈ عورت ہے۔ تو اس کے بعد ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جو مغربی ممالک کا ایک ایجنڈا ہے۔ بھارت میں طویل عرصے تک ممانعت تھی اس کی،
اس کے بعد ایک کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد وہاں بھی یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ مغرب میں لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں، وہاں اگر آپ جا کے فیملیز سے بات کریں، مہذب لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فساد ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن اس فساد کو پاکستان میں برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جویل اینڈ فلم اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کا جواز صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص جب یہ کہتا ہے تو اس کا یہ بنیادی حق ہے کہ جو وہ کہتا ہے اسی کو مان لیا جائے۔ کوئی مشرقی تقاضا، کوئی اسلامی تقاضا، کوئی ہماری معاشرتی اور قومی اقدار اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ افسوسناک بات یہ ہے اس معاملے کا، ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس فلم کو سینسر بورڈ نے NOC نہیں دیا اور جائز بنیادوں پر نہیں دیا، وہاں کوئی مولوی نہیں بیٹھے ہوئے سینسر بورڈ میں، ماڈرن لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس شعبے کے جاننے والے لوگ ہیں، اس فلم کو NOC دلانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک 8 رکنی کمیٹی بنائی ہے کہ اس فلم کا دوبارہ جائزہ لیا جائے اور ان اعتراضات کی روشنی میں جیا جائے جو ہمارے لبرل، جو ہمارے سیکولر، ہماری فارن فنڈڈ NGOs اعتراضات اٹھا رہی ہیں، ان کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے۔ اور اندیشہ یہ ہے، خدشہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ کے اندر بھی ماشاءاللہ اور پارلیمنٹ بھی ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو مغرب کے لبرلز سے زیادہ لبرل ہیں، سیکولر سے زیادہ سیکولرز ہیں، اور ان کی پشت پر NGOs بھی کھڑی ہوئی ہیں جو باقاعدہ باہر سے فنڈز لیتی ہیں اور پاکستان میں باہر کا ایجنڈا پروموٹ کرتی ہیں۔ تو اندیشہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ 8 رکنی کمیٹی سے یہ NOC حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور پھر یہ ایک ایسا ہمارا سوشل فیبرک ٹوٹے گا اور ہم بیریئرز توڑے جائیں گے کہ پھر اس طرح کی فلمیں بننا شروع ہوں گی اور ظاہر بات ہے پھر دیکھی بھی جائیں گی اور پھر معاشرے کا جو حشر ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میری تو ذاتی رائے یہی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو اپنی خاندانی روایات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کمیٹی بھی توڑ دینی چاہیے، جو پابندی ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ عام سینما گھروں میں دکھائی جائے گی، ہماری نوجوان نسل بھی دیکھے گی، اس سے متاثر بھی ہوگی اور ایک تباہی بھی آئے گی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر یہ آپ سینما گھروں میں نہیں بھی دکھائیں گے تو لوگ پھر بھی دیکھ لیں گے سوشل میڈیا کے دور میں۔ دیکھیں سوشل میڈیا کے دور میں غلط سے غلط بات بھی کوئی شخص اپنی چوائس پر دیکھنا چاہتا ہے تو اس پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن آپ جب قانونی طور پر ایک چیز کو اوپن کرتے ہیں جو کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اس سے پہلو طے کرتے ہیں، آپ راستہ کھولتے ہیں۔ گناہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، غلط کام ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو لیگلائز نہیں کرتے۔ جب آپ لیگلائز کرتے ہیں تو پھر وہ بیریئر ٹوٹتے ہیں اور پھر کوئی اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو ایک مسلمان کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر اپنی معاشی اقدار کے حوالے سے، پاکستانی اقدار کے حوالے سے اتنا حساس ہونا چاہیے کہ مل جل کر اس فلم پر پابندی برقرار رکھنے کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر یہ پابندی ہٹائی گئی تو اس حکومت کی، مسلم لیگ کی حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ ایک طرف یہ حکومت سود پر جو سود کے خلاف اپیلیں تھیں وہ واپس لے رہی ہے، اچھا اقدام ہے، لیکن دوسری طرف اس سے بھی بڑی برائی کو فروغ دینے کی جو کوشش ہے اس میں وہ حصہ دار بن رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج سیاست سے ہٹ کر اور معیشت سے ہٹ کر یہ اخلاقی ایک معاملہ جو ہے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنا فرض اور کردار ادا کریں گے۔